हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पदिनोबुल से का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस शो को पसंद करेंगे। हम उन तमाम दोस्तों को, अजीजों को भी खुश आमदीद कहते हैं जो इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यू आर ऑल वेलकम। इट्स अ ग्रेट डे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा के फजल के लिए, उसके तर्स के लिए, और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ने हमें एक नया दिन बख्शा है। अजीजों, आज थोड़ी सी बर्फबारी भी हो रही है और सर्दी देखें, अप्रैल का मिड है और फिर भी सर्दी जो है वो यूके से नहीं जा रही, लेकिन तमाम मौसम खुदा के हैं, इसका शुक्र करते हैं इस अच्छे मौसम के लिए, खुदा के फजल के लिए और उसके दर्स के लिए। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। खुदा के खूबसूरत पाक कलाम की रोशनी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर जो कि बहुत खूबसूरत है, और ज़बूर 100 जो शुक्रगुजारी का ज़बूर है, Psalm of Thanksgiving. So let's read together Psalm 100. आइए हम सब मिलकर इस ज़बूर को तिलावत करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आए अहले ज़मीन, सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदा भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद वफादार खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, क्योंकि तू शफकत रहमत से भरा है। हम तेरे फजल के लिए, तेरे तर्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस बात की भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज तक हमें जिंदों की जमीन पर रखा। खुदा हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए कदूस पाक खुदा, दरख्वास्त करते हैं कि जैसे तूने तमाम रात हमारी हिफाजत में निगरानी की, इसी तरह आज तमाम दिन भी तू हमारे साथ होना, हमारी कमजोरियों का चारा कर, हमारी गलतियों को, कोताहियों को, गुनाहों को माफ फरमा। और प्यारे खुदा, तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सुहानी सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस मौसम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आए प्यारे खुदा, तू जो तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, तो अपना सूरज नेक और बद दोनों पर चमकाता है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मेहरबानी के लिए, तेरे फजल, तेरे तर्स के लिए। हम जिंदगी की एक एक सांस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और आज के सारे प्रोग्राम को हम तेरे कभी हाथों में देते हैं। तमाम इक्विपमेंट को अपने हाथों में लेना, और तेरे लोग जहां जहां भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं, खुदा उनको सबको नाम बनाम छू, इनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पैरा रहे, ताकि कोई भी शैतानी कुव्वत इन्हें छूने ना पाए। बड़ी बरकत देना यीशु के बबरकत नाम में, आमीन। जी, आपको इंतजार होगा आज के गीत का, ज़बूर का, तो आइए हम खुदा की तारीफ करते हैं। इस खूबसूरत गीत को आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस गीत से बरकत पाएंगे। तो आइए खुदा की हम और तारीफ करते हुए हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के साथ मिलकर खुदा की सताइश करते हैं।
मैं ना बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूं आस लगाए। जब हम उस पर आस लगाते हैं, जब हम उसको अपनी जिंदगी का परमपिता मानते हैं, तो जीजो वो हमारी फिक्र करता है। खुदा का शुक्र हो इस खूबसूरत गीत के लिए, मैं ना बिना जग में फिरता, राह कौन दिखाए। आइए खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसकी तिलावत करते हैं। मुकद्दस लूका का अंजीली बयान, उसका 15 बाब, इसकी 3 आयत से लेकर 10 आयत तक खुदा के पाक कलाम को मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। The Gospel according to Saint Luke, chapter 15, verses 3 to 10। आइए खुदा का पाक कलाम सुनिए। उर्दू की बाइबल में सफा नंबर 70 पर है ये। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। मैं तुमसे कहता हूं कि इस तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज्यादा खुशी होगी। यह कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 धर्म हो और एक हो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ धर्म मिल गया। मैं तुमसे कहता हूं, इस तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। आइए आइए हम खुदा के हुजूर झुकें और दुआ मांगें। खुदा के खूबसूरत पाक कलाम के लिए खुदा का शुक्र करें। और मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जो कि इस वक्त हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। I just want to know that you are happy with the sound because I made some changes. तो अगर आप साउंड और पिक्चर क्वालिटी से खुश हैं तो जरूर मुझे बताइएगा। I just want to say once again welcome to all my Facebook friends. मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, अजीजों का, खासकर अपने चर्च के मेंबरान का कि जो सुबह सवेरे उठते हैं और मेरा साथ देते हैं। मैं वेलकम करना चाहता हूँ भाई अरुण सिंह को और अपनी प्यारी बहन विनय सला रखा को, और भी दोस्त जो हम लेटर में ज्वाइन करेंगे। तो हम उन सब के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें। भाई अरुण, अगर आप साउंड क्वालिटी से खुश हैं और सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर सम क्रिटिक्स जो मुझे बताएं कि जो पिक्चर क्वालिटी है। हमारे साथ सुरेल साहब हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। थैंक यू भैया, गॉड ब्लेस यू। तो आइए हम दुआ मांगें और खुदा का शुक्र करें। खुदा पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारे साथ है। खुदा तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए, इसकी सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं खुदा कि तू अपने लोगों को बड़ी बरकत देना और अपने पाक से मामूर करना। आज की सारी टीचिंग पर तेरी बरकत हो। खुदा हमारी अकल नाकिस है, हमारे ख्यालात महदूद हैं, पर तू कामिल है। खुदा हम तेरी कामलियत के लिए, तेरी कुदरत के लिए, तेरे अजायब के लिए तेरा शुक्र करते हैं।
خدا ہم سب کو بڑی برکت دینا، یسوع کے بابرکت نام میں آمین۔ آج میں نے ایک کویسچن جو ہے وہ آپ کے لیے بھیجا تھا کہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ What is the most valuable and important thing in your life؟ جی ہاں، تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو پوز کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ سوچیں اس بات پر۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے ان کی فیملی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو، کچھ لوگوں کے لیے اپنی زندگی جو ہے ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہو۔ Of course, life is so precious, so important to us۔ ان دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے جو ایک لا گورنمنٹ نے بنایا کہ جی اچھا جی جو اسینشل ہیں ان کو ہم آپ کے لیے ان شاپس کو ہم کھولیں گے۔ تو جب میں اسینشل کی بات دیکھ رہا تھا کہ جی in the eyes of the government what are the essential، تو they were thinking about the food and the grocery and things like that۔ تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کے بغیر انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس لیے یہ کھانا پینا اور یہ چیزیں جو ہیں ضرورت کی یہ تو کھلی رہنی چاہیے۔ Of course these are our needs، تو یہ ہماری روزمرہ زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آپ کی جو پراپرٹی ہے، آپ کا جو روپیہ پیسہ ہے، آپ کا جو بینک بیلنس ہے، آپ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ان چیزوں سے بڑھ کر امپورٹنٹ ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس سارے دور میں آج جبکہ تھوڑی سی ریلیکسیشن ملی ہے لوگوں کو، تو ابھی میں صبح دیکھ رہا تھا نیوز میں کہ there was a long queue outside the shop، اور پھر جو پبز ہیں ان کو بھی کھولا جا رہا ہے، تو پیپل آر دے آر ویٹنگ فار دیئر پوائنٹ، کہ چلیے ہم جائیں اور شراب نوشی کریں۔ تو دیز آر دا امپورٹنٹ تھنگس ان دیئر لائفس کہ جی پتہ نہیں کب سے لوگ باہر کھڑے ہیں شاپس کے، کچھ لوگ رات کو چلے گئے ہوں گے کہ جی اچھا جی چیزیں جو ہیں وہ سستی ہوں گی، سیل لگی ہوگی تو چلیں یہ چیزیں خرید لیں۔ اوکے دیٹس ناٹ اے میٹر، یہ کچھ زیادہ ضروری بات نہیں ہے کہ میرے لیے یا آپ کے لیے کون سی زیادہ چیز جو ہے اہم ہے۔ وہ کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ خواہشیں تو بہت ساری ہیں، مرزا غالب صاحب نے یہ خوبصورت شعر کہا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے کہ میرے لیے کیا ضروری ہے یا کیا ہو سکتا ہے یا آپ کے لیے کیا ضروری ہے۔ ہم سب کے لیے ضروری بات کیا ہے کہ خدا کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے، خداوند کی خوشی کس بات میں ہے، میری خوشی کس بات میں ہے، آپ کی خوشی کس بات میں ہے، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا۔ زیادہ بات جو ہے وہ اہم یہ ہے کہ خداوند کی خوشنودی جو ہے وہ کس بات میں ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، خداوند کی خوشی جو ہے وہ جب میں اس دعا پر غور کرتا ہوں تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے خداوند کی پریئر آف انٹرسیشن، اور یوحنا کا انجیلی بیان کا 17 باب اس میں 13 آیت میں خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے، لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا تھا کہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ اس کی خوشی جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو۔ خداوند کی خوشی، خداوند کا جو خداوند کی جو ڈیزائر ہے وہ کیا ہے۔ اور آگے چل کر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 17 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے اور تو نے مجھے بھیجا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ تو خداوند کی جو خوشنودی ہے، خداوند کی خوشی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم ایک ہوں، ہم کامل ہو جائیں۔ اور پھر ہم یہ بھی بات دیکھتے ہیں کہ خداوند کی خوشی اس بات میں ہے کہ دنیا ایمان لائے، دنیا ایمان لائے۔ خداوند کی خوشی جو ہے
وہ اس بات میں ہے کہ خداوند کا جو کلام ہے وہ دنیا تک پہنچے اور گناہ گار جو ہے وہ بچ جائے۔ میں ایک اور ورد خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھنا چاہوں گا۔ That was the mission of our Savior Lord Jesus Christ۔ خداوند کا جو مشن تھا اس دنیا میں آنے کا، یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب، یہ بڑا ہی مشہور یہ ورد ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو مل کر دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس بائبل مقدس موجود ہے تو آپ میرے ساتھ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند کی خوشی جو ہے وہ کس بات میں، پھر ہم آگے چل کر اس بات کو اور زیادہ بہتر طور پر سمجھ پائیں گے۔ خداوند خدا کی راہ مجھ پر ہے، کیونکہ اس نے مجھے مسا کیا تاکہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ شکستہ دلوں کو تسلی دوں، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان کروں، تاکہ خداوند کے سالے مقبول کر اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں۔ سیون کے غمزدوں کے لیے مقرر کر دوں ان کو رات کے بدلے سیرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا خلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں تو اس کا جلال ظاہر ہو۔ وہ جو کچلے ہوئے تھے، وہ جو شکستہ دل تھے، خداوند ان کو آزاد کرنے کے لیے، تسلی دینے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور خداوند نے اپنی خدمت کے شروع میں ہی یہ اعلان کیا کہ توبہ کرو کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کی اچھا ہے، خداوند کی یہ خواہش کہ ہم بچ جائیں۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 12 باب، لوک چیپٹر 12 ورس 16، مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 12 باب اس کی 16 آیت میں ہم اس بات کو، ایک واقعے کو دیکھتے ہیں، بلکہ میں 13 آیت سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے سکھائے استاد میرے بھائی سے کہا کہ معراج کا میرا حصہ مجھے دے۔ اس سے کہا میاں کس سے مجھے تمہارا منصب بانٹنے والا مقرر کیا؟ اس نے کہا خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر محکوم نہیں۔ اور اس سے ایک تمثیل کی، کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی، پاس وہ اپنے دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس سے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا اے جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے سکھایا نادان، اسی رات تیری جان تجھے طلب کر لی جائے گی، پر جو کچھ تو نے تیار کیا وہ کس کا ہوگا؟ ایسے ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ ایسے شخص ہے جو اپنے لیے زمین پر خزانہ جمع کرتا ہے، خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ اس شخص کی خوشی اپنی دولت میں تھی، اپنی پوزیشن میں تھی، اپنی پروڈکشن میں تھی، جو کچھ اس نے پروڈیوس کیا، جو کچھ اس نے بویا وہ کاٹا، اور اس میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ خداوند کی خوشی اس بات میں ہے، خداوند کی خوشی یہ ہے کہ گناہ گار بچ جائیں۔ مقدس پطرس یہ فرماتے ہیں خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خداوند کی خوشی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم توبہ کریں۔ اور ابھی جو ورد ہم نے تلاوت کیا مقدس لوکا کا انجیلی میں اس کا 15 باب، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے تو ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ تو خداوند کی خوشی آسمان پر اس بات میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو خداوند اس بات کے لیے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے۔ The secret and the mystery of the incarnation is God came to this world to rescue us, to redeem us۔ ہمیں وہ بچائے، ہمیں محفوظ کرے۔ خداوند کی خوشی جو ہے وہ اس بات میں تھی، اس لیے اس نے انسانی جسم اختیار کیا۔ خداوند نے صلیب پر اپنی جان دی تاکہ ہم بچ جائیں۔ خداوند نے اپنا پاک روح ہمیں دیا
خداوند کی خوشی جو ہے وہ اس بات میں ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ پیوست رہیں۔ عزیزو، ہمارے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ دیٹ از اے کوشچن۔ اپنا جو کہتے ہیں نا سیلف اسیسمنٹ بڑی ضروری ہوتی ہے، اپنا محاسبہ کرنا، اپنا تجزیہ کرنا، انالیسس کرنا کہ میرے لیے میری زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو آپ کے نزدیک کیا امپورٹنٹ ہے۔ In the book of Genesis, when God created Adam, he was all alone. وہ اکیلا تھا، جانور تھے، پرندے تھے، اکیلا تھا۔ خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے اس کی مانند ایک ساتھی بناؤں گا۔ So that was the beginning of fellowship. خداوند نے انسان کے لیے ایک مددگار بنایا۔ عزیزو، خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ گانگت ہو، ہمیں دوسروں کی فکر کرنا ہے۔ خداوند کی خوشی اس بات میں ہے۔ ہم کب لوگوں کی فکر کرنا شروع کریں گے؟ When you will start thinking about the value of the people. جب آپ کسی کی اہمیت کو، آپ کی اس کی قدر و منزلت کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ اس چیز کی قدر کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس لیے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بینکر ہے، چاہے کوئی سولیسیٹر ہے، چاہے کوئی اکاؤنٹنٹ ہے، چاہے کوئی پریسٹ ہے، کوئی بھی ہے، تو ہم اس لیے ان کی قدر کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ اس لیے روتے ہیں کہ ان کو اس کی کمی محسوس ہوگی۔ ہر جگہ پر جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس وقت میرے بھائی کو ہونا چاہیے تھا، میرے باپ کو ہونا چاہیے تھا، میری ماں کو ہونا چاہیے تھا، they are no more، تو آپ ان کو مس کرتے ہیں، آپ ان کی ویلیو کو مس کرتے ہیں۔ Each and every person on this earth is very valuable because God created Adam on his own image. خدا نے انسان کو اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا ہے۔ اس لیے عزیزو، خداوند نے کہا کہ پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی خداوند نے خوراک دیتا ہے۔ جنگلی سوسن کے اس کو دیکھو، گھاس کو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں کہ تمہاری قدر جو ہے وہ ان پرندوں سے، ان چڑیوں سے زیادہ ہے۔ We are very valuable. ہم بہت قیمتی ہیں۔ Doesn't matter if somebody is poor or rich, race, gender is not a value. یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ It's not important. But the important thing is, the valuable thing is, we are the children of God. ہم خداوند کے لوگ ہیں، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی امیر ہے، یہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ غلطیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے کہ جتنوں نے خداوند یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، اس میں نہ کوئی غلام رہا، نہ کوئی آزاد رہا، نہ کوئی مرد رہا، نہ کوئی عورت رہا، نہ کوئی یونانی۔ ہم سب خداوند میں ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، اور خداوند نے کہا کہ تمہاری قدر تو بہت زیادہ ہے۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہاری کیا قدر ہے۔ ہمیں فکر مند ہو کر یہ نہیں کہنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے، ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم سب ان چیزوں کے محتاج ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح جو ہیں، ان کو ہماری اہمیت کا اندازہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم ویلیویبل ہیں، ہم امپورٹنٹ ہیں۔ لوکا کے اس انجیلی بیان میں ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ یہاں پر 3 طرح کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں جو کھو گئی۔ ایک عورت جس کا درہم کھو گیا، وہ اس کے لیے بڑا اہم تھا۔ میں اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ آج میرا سبجیکٹ جو ہے نہیں ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا جو درہم کھو گیا تو اسے ڈھونڈتی ہے، اسے تلاش کرتی ہے، جھاڑو دیتی ہے، اور جب وہ درہم مل جاتا ہے تو اپنے پڑوسیوں کو بلاتی ہے کہ آؤ میرے ساتھ خوشی کرو۔ پھر ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں کہ
ایک بھیڑ جو ہے وہ کھو جاتی ہے، اور جب وہ مل جاتی ہے تو اس کا جو چرواہا ہے، جو مالک ہے، اس کو اپنے کندھے پر اٹھاتا ہے، خوشی کرتا ہے۔ اسی چیپٹر میں، اسی باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ ایک بیٹا، مسلم بیٹا جو ہے وہ کھو گیا۔ پہلی جو حالت ہے جس میں وہ سکہ کھو جاتا ہے، اب دو طرح سے چیزیں جو ہے وہ گم ہوتی ہیں، کھو جاتی ہیں، یا تو ہماری بیوقوفی سے، ڈیو ٹو اوور فولشنس، یا ایکسیڈنٹلی، یا تو حادثاتی طور پر چیزیں گم ہوتی ہیں یا ہماری بیوقوفی سے گم ہوتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، چاہے وہ ریلیشن شپ ہے، چاہے آپ کا روپیہ پیسہ ہے، چاہے کوئی بزنس ہے، یا تو آپ اپنی حماقت سے ان کو کھو دیتے ہیں، اپنے مس مینجمنٹ کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے آپ لاس کر جاتے ہیں، یا آپ بیوقوفی کرتے ہیں، آپ ان کو سنبھال نہیں پاتے۔ تو دو چیز، یہ جو سکہ گم ہو گیا، یا تو حادثاتی طور پر گم ہو گیا ہوگا، یا اس عورت نے اس کو سنبھال کے نہیں رکھا، اس کی بیوقوفی کی وجہ سے، حماقت کی وجہ سے گم ہو گیا۔ دوسرا جو ہم واقعہ دیکھتے ہیں، بھیڑ جو ہے، نہ اس کی کوئی بیوقوفی ہے کیونکہ وہ تو سمپل ہے، بھیڑ جو ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے، بکریاں جو ہوتی ہیں وہ شیطان ہوتی ہیں، چلاک ہوتی ہیں، شیطان تو نہیں کہنا، چلاک ہوتی ہیں۔ تو جو بھیڑیں ہیں نا، وہ جہاں پہ بیٹھی ہیں، ناک بہ رہا ہے، کوئی جو چرواہا ہوتا ہے، اسی لیے خدا یسوع مسیح نے ہمیں بھیڑیں کہا ہے نا۔ تو جو بکریاں ہوتی ہیں وہ ذرا تھوڑی سی کلیور ہوتی ہیں، اس لیے خدا نے کہا کہ جب عدالت ہوگی تو بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا۔ تو جو بکریاں تو اچھلتی پھرتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں، ادھر چھلانگیں لگاتی ہیں، تو جو بھیڑیں ہوتی ہیں نا، وہ جہاں چرواہا لے کے جاتا ہے، جس چراگاہ میں لے کے جاتا ہے وہاں بیٹھی رہتی ہیں، اور جو چرواہا ان کی نگہداشت کرتا ہے۔ تو کبھی میں ضرور اس پہ بھیڑ پہ اور بکری پہ ضرور بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا میں بتانا چاہتا تھا کہ یہ جو بھیڑ ہے یہ گم ہو گئی، اور چرواہا اس کو ڈھونڈتا ہے۔ بھیڑ کو نہیں معلوم کہ اس نے کیسے اپنے چرواہے کے پاس جانا ہے۔ تیسرا جو ہے، جو لڑکا جو ہے، جو نوجوان جو ہے، وہ گم ہو گیا، تو اس کو معلوم تھا، he was fully aware کہ what he has done، اور اس کو پتا تھا کہ میں نے واپس کہاں پہ جانا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، میرے باپ کے گھر میں نوکر جو ہے وہ بڑی سی خوراک کھاتا ہے، میں یہاں پہ سور کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہوں۔ تو وہ ریئلائز کرتا ہے کہ نہیں، میں نے جانا چاہیے، مجھے واپس جانا چاہیے۔ تو اس دنیا میں the people those who have lost their track، کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو ہمیں اس لیے واپس لانا ہے because they are very valuable، کہ وہ حادثاتی طور پر گم ہو گئے ہیں اسی وجہ سے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی حماقت کی وجہ سے گم ہو چکے ہیں، وہ خداوند کو جاننے نہیں چاہتے۔ زبور اس کہتا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا کہ کوئی خدا نہیں۔ So there are people in this world, those who are willingly, intentionally, they don't want to follow Christ۔ وہ اس کے پیچھے چلنے نہیں چاہتے۔ That is their foolishness۔ انجیل کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ تو کچھ لوگوں کے لیے یہ جو انجیل کا پیغام ہے یہ ان کے لیے بے وقوفی ہے، تو وہ کھو چکے ہیں اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی چوائس کی وجہ سے، غلط چوائس کی وجہ سے۔ سمپل بات۔ تو we got the free will of God۔ خداوند نے ہمیں آزاد مرضی پر پیدا کیا، that is entirely up to us۔ خداوند نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا، کوئی مشین نہیں بنایا کہ خداوند اس کو کنٹرول کر رہا ہے اپنے ریموٹ کے ساتھ، نہیں۔ خداوند نے ہمیں آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے۔ خداوند نے کہا کہ تمہارے سامنے ہے لعنت و برکت، تمہارے سامنے ہے، آپ اس کو چن لو۔ اور یہ ہماری اپنی اچھا ہے، ہماری اپنی ڈیزائر ہے، ہماری اپنی خواہش ہے، ہماری اپنی انٹینشن ہے کہ آیا ہم خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگوں کے دلوں پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، ابلیس نے ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے، اور وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے اور سنتے ہوئے نہیں سنتے۔ تو عزیزو، ایک تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے لیے ان کی اہمیت ہونی چاہیے، ہمیں ان کو خداوند کے پاس لانا ہے، چاہے وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کھو چکے ہیں، یا اپنی چوائس کی وجہ سے کھو چکے ہیں، یا حادثاتی طور پر وہ کھو چکے ہیں۔ دوسری جو ایک میں نے آپ کے سامنے ایک السٹریشن دی ہے، جو پیرابل میں سے ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے بھیڑ۔
تو کچھ لوگ جو ہے اس بھیڑ کی مانند ہیں جو کہ اپنی معصومیت کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ کھو چکے ہیں۔ ہمارے لیے وہ بھی اتنے اہم ہیں، ہمیں ان کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے، اور جب وہ مل جائیں گے then we'll celebrate۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود غرضی سے، لالچ سے، طمع سے، دنیا کی خواہشات میں کھنچ کر، دنیا کے ماحول میں، ان باتوں میں کھنچ کر وہ خداوند سے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں ان کو بھی ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ بھی خداوند کے پاس آ جائیں۔ وہ جو کہ اپنی غلطی بے وقوفی سے کھو چکے ہیں، ہمیں ان کو ڈھونڈنا ہے۔ اٹس اے ویری پینفل جاب، یہ بڑا تکلیف دہ کام ہے، کسی کو ڈھونڈنا، کسی کو تلاش کرنا۔ ہمیں ان کو ڈھونڈنا، دوز who have lost، جو کہ دنیا میں کھو چکے ہیں۔ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ خداوند کی خواہش ہے، یہ خداوند کی اچھا ہے کہ خداوند نے یوحنا کے انجیلی بیان میں اس کے 10 باب میں کہا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میری اور بھی بہت سی بھیڑیں ہیں جن کو مجھے بھیڑ خانہ میں لانا ہے، پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ تو ہمیں، ہمارے لیے دوسروں کو ریسٹور کرنا، بحال کرنا، دیٹ از آلسو ویری وائٹل۔ یہ بہت ضروری ہے کہ وہ جو کہ کھو چکے ہیں ہمیں ان کو واپس لانا ہے۔ اس کے لیے ہمیں اس انجیل کے پیغام کو، اس خوشخبری کی اہمیت کو جاننا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے متی کے انجیلی بیان کے 5 باب میں سرمن آن دی ماؤنٹ کہتے ہیں، وہاں پر خدا نے کہا کہ یو آر دا سالٹ آف دا ارتھ، یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ۔ آپ زمین کا نمک ہو، آپ دنیا کا نور ہو۔ سالٹ جو ہوتا ہے وہ پریزرو کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے، اس کے اندر نمکینی ہوتی ہے، اس میں محفوظ کرنے کی جو ایک قوت اور طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے۔ So do you have such potential? Do you have such saltness? Do you have such power in you? یہاں پر ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کو لوگوں کی بھوک کو، پیاس کو بڑھانا ہے۔ نمک جو ہے وہ پیاس کو بڑھاتا ہے۔ اگر آپ نے کھانے میں نمک زیادہ لے لیا ہے، پانی میں نمک زیادہ، تو وہ آپ کی جو پیاس ہے وہ اس کو انکریز کرتا ہے۔ عزیزو، ہمیں لوگوں کی پیاس کو بڑھانا ہے۔ خدا یسوع مسیح جب سامری عورت سے ملے سخار کے کنویں پر، تو خدا نے اس کی پیاس کو بڑھایا۔ خدا نے اس سے پانی مانگا اور اس نے کہا تو یہودیوں کا مجھ سامری سے پانی مانگتا ہے۔ خدا نے کہا اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو سے پانی مانگتا تو زندگی کا پانی دیتا، تیرے اندر چشمہ بن جاتا۔ تو اس کی جو ڈیزائر تھی، جاننے کی خواہش تھی، اس کو بڑھایا۔ مجھے یاد ہے جب ایک دفعہ ایونجلزم کر رہے تھے تو میں نے that was just a style، تو میں نے جا کر تو انگور تھے تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا جی یہ انگور اصلی ہیں؟ تو وہ آدمی میری طرف دیکھنے لگا تو کہتا ہے نہیں جی ربڑ دے نے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں، کہتا جی پاجی اصلی نے۔ میں نے کہا نہیں یہ اصلی انگور نہیں ہے۔ کہتا کیا مطلب ہے جی آپ کا؟ تو میں نے کہا جی خدا یسوع مسیح نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ کہتا جی کیڑے یسوع دی گل کرو، مسلم تھا۔ تو میں نے پھر اس کو بتایا کہ جس کو آپ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اس نے کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تو میری ڈالیاں ہوں۔ تو وہاں سے میں نے ایک کمیونلٹی سے ایک چانس لے کر تو میں نے اس کے ساتھ جو ہے کمیونیکیشن شروع کی اور اس کو بتایا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ انگور کا حقیقی درخت ہے۔ تو یہ ایک ایونجلزم کا ایک سٹائل آپ کہہ لیں۔ تو بہرحال خداوند کے لوگوں کے اندر آپ کو اس بھوک کو، اس پیاس کو آپ کو انکریز کرنا ہے، بڑھانا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک خواہش۔ اور وہ جو سامری عورت تھی جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جب خداوند نے اس کو اس کے اندر جو پیاس بڑھائی، اس کے اندر اتنی پیاس بڑھ گئی کہ اس نے کہا کہ مجھے بتا، مجھے اپنے بارے میں بتا۔ خداوند نے پھر اس کو بتایا کہ میں خریستوس ہوں، میں مسیح ہوں، اور اسے جا کر اپنے گاؤں میں، اپنے دیہات میں
سب کو بتایا کہ مجھے خرسس مل گیا، اور پھر لوگوں کے اندر پیاس بڑھ گئی، وہ انہوں نے کہا کہ جب جا کر خود اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں۔ عزیزو، کچھ یونانی آئے، انہوں نے آ کر فلپس سے کہا کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند لوگوں کے اندر یہ بھوک اور پیاس بڑھاتے تھے، ہمیں بھی لوگوں کے اندر اس بھوک کو، اس پیاس کو بڑھانا ہے۔ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس ریڈیو اور ٹی وی منسٹری کے لیے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں نے شروع کیا یہ پروگرام بریک فاسٹ شو، sometime there was only 1 or 2 people, but now I can see that there are a good number of people, they are watching this program. It's not a matter if there are 10 people or 20 people. مجھے یاد ہے کہ میں نے 10-12 لوگوں سے چرچ شروع کیا گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں، پاکستان میں، اور پھر 4000 کی کلیسیا ہو گئی۔ تو میں کبھی اس بات سے نہیں گھبراتا۔ We have started this church with 18 people in Heston, but now we got the largest congregation in West London. تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو لوگوں کے اندر اس بھوک کو، اس پیاس کو بڑھانا ہے۔ خدا نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ جب خدا نے یوحنا کے انجیل میں اس کے 6 باب میں ہم دیکھتے ہیں خدا نے معجزہ کیا، تو لوگ جو ہیں وہ خدا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں تھے؟ خدا نے کہا کہ تم مجھے نہیں ڈھونڈتے تو بلکہ تم اس لیے مجھے ڈھونڈتے تم روٹیاں کھا کے سیر۔ تو لوگ فانی خوراک کے لیے جب اتنی محنت کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پہ سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے، تو آپ کو اس روٹی کے بارے میں، اس زندگی کے پانی کے بارے میں لوگوں کی پیاس کو، لوگوں کی بھوک کو بڑھانا ہے۔ And you know the evangelist, how they are doing that through advertisement. جیسے میں آپ کو لیفلیٹ بھیجتا ہوں، فون کرتا ہوں، ایڈورٹائز کرتا ہوں، اور آپ سوچو وہ آج بھائی صاحب نے اس سبجیکٹ پہ بات کرنی ہے، وہ آج خداوند کے خادم نے یہ میسج دینا ہے۔ تو آپ لوگوں کے اندر ایک انٹرسٹ کریٹ کریں، ان کے اندر ایک خواہش پیدا کریں خداوند کے کلام کی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سیکولر ورلڈ میں وہ ٹریلر دکھاتے ہیں، اس کے بعد سائن بورڈ لگے ہوتے ہیں، پلے کارڈ، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ لوگ آپ دیکھیں کہ سیکولر ورلڈ میں ایوری ڈے یو آر ہیونگ the leaflet on your door. آپ کے گھر پہ وہ آتے ہیں، لیفلیٹ پھینکتے ہیں، جی آپ یہ پیزا لیں، آپ یہ شاپنگ کریں، آپ کو یہ ملے گا۔ ہر منٹ بعد آپ کے فون پہ جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ آ رہی ہے۔ اگر اس دنیا کے جو لوگ ہیں، we are in a market place، ہم اس دنیا میں ہیں، ہم دنیا سے باہر نہیں ہیں۔ اگر دنیا کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پروڈکٹ بیچنے کے لیے لوگوں کے اندر اتنی تشنگی، اتنی بھوک، اتنی پیاس پیدا کر رہے ہیں، تو ہمیں کس قدر لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر یہ بھوک اور پیاس بڑھانے کی ضرورت ہے۔ خداوند کا یہ پاک کلام جو ہے، یہ جب لوگ سیکھیں گے، جب لوگ سنیں گے تو وہ برکت پائیں گے۔ We need to be attractive. ہمیں اٹریکٹیو ہونا ہے، not only outwardly۔ میں اس میں کوئی شو بیس کی بات نہیں کر رہا، گلیمر کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارے اندر اٹریکشن ہونی چاہیے۔ میں جب کوریا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ جو خدا کے خادم ہیں all the time they are well dressed۔ آپ کو دور سے پتا چل جائے گا کہ یہ پادری صاحب ہیں۔ یہ نہیں کہ اپنے برے حالات ہیں تو آپ نے کسی بات کرنی ہے۔ چلیں جہاں پر حالات مشکل ہیں، جہاں پر روپیہ پیسہ نہیں وہاں کی تو بات اور ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں ان کے اندر اٹریکشن ہونی چاہیے۔ خدا کے لوگ، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب دیکھیں کہ جب شہزادے جو ہیں، پرنس جو ہیں یا پرنسز جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں تو دے آر پرنس، دے آر پرنسز۔ میں جب کیلیفورنیا میں تھا تو میں نے وہاں پہ دیکھا، امریکہ میں بھی، کہ صبح سویرے سنڈے کو لوگ تیار ہو کے، ویل ڈریس ہو کے، بچے بھی بڑے بھی، اپنے اپنی بائبل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور ویل ڈریس ہو کے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، یہ شوز پالش ہوئے ہیں اور چرچ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور چرچ کے بعد لوگ، جیسے یہ گارڈن آپ دیکھ رہے ہیں، اس گارڈن میں لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ اور کل میں جب سرمن دے رہا تھا بتا رہا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ ایک میگنیٹک پاور ہونی چاہیے کہ لوگ کھینچے ہیں آپ کی طرف، کہ نہیں یار میں نے چرچ میں جانا ہے، میں نے اس پادری صاحب سے بات کرنی ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ آپ کے اندر یہ مقناطیسیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر یہ قوت طاقت ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی طرف
کھینچے چلے آئیں. آپ کے اندر یہ نمکینی ہونی چاہیے, آپ کے اندر لوگوں کو پرزرو کرنے کی قوت ہونی چاہیے, آپ کے اندر یہ روشنی ہونی چاہیے کہ جو کھو چکے ہیں آپ ان کو واپس لائیں. You need to be example. کل میں یہ سکھا رہا تھا کہ each and every believer on this earth is a fifth gospel. آپ چلتی پھرتی 5ویں انجیل ہے. آپ کے اندر یہ اٹریکشن ہونی چاہیے, آپ کے اندر آپ کی زندگی ایک نمونہ ہونا چاہیے. اور عزیزو, آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, شیئرنگ دا گڈ نیوز, خدا کی خوشخبری لوگوں تک پہنچانا, اٹس ناٹ اوور چوائس, دس اوور ڈیوٹی, دس اے کمانڈمنٹ. متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب بہت ہی خوبصورت. میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, گاسپل آف میتھیو چیپٹر 28. آپ سب اس بات سے واقف, ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے لیے کیا اہم ہے. ہماری اپنی زندگی میں شاید ہم اپنی چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, خدا کے کلام کو, خدا کے حکم کو. اور یہ ارشاد اعظم ہے, یاد رکھیں, دس از the greatest commandment of our Savior Lord Jesus Christ. وہ کیا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 28 باب اور اس کی 18 ہے. یسوع نے پاس آ کر کہا, یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. یہ حکم ہے خداوند کا, ہر جگہ ہر ایک کے پاس ہمیں جانا ہے, without any discrimination. Go everywhere, in the every corner. جب تک انجیل کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں نہ پھیل جائے, خداوند کی آمد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اگر خداوند ابھی تک نہیں آ رہے, ہم روز کہتے ہیں تیری بادشاہی آئے, لیکن اگر خداوند اس دنیا میں ابھی تک نہیں آ رہے تو زیادہ اس میں قصور جو ہے وہ ہمارا ہے کہ ہم خداوند کے لیے راہ تیار نہیں کر رہے, ہم خداوند کے لوگوں کو تیار نہیں کر رہے. خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, کیونکہ جب وہ آئے گا دنیا کی عدالت کرے گا, اور جن کو اس نے اپنے چہرے اپنی شبیہ پر بنایا ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آگ میں جائیں. ہم اگر وہ کام نہیں کر رہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دھکیل رہے ہیں جہنم کی طرف, جاؤ جاؤ جاؤ. ہم ان کو خداوند کی طرف نہیں لا رہے, آؤ آئے محنت اٹھانے والوں, بوجھ سے دبے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, میں تم کو آرام دوں گا. یہ پیغام ہمیں لوگوں تک لے کر جانا ہے. Do you have such intention? خوشخبری خدا کا منصوبہ ہے. That's a plan of God. حالات جو ہیں بدل سکتے ہیں, آپ کی سچویشن, آپ کے سرکمسٹانس بدل سکتے ہیں. دیکھیں کل تک کیا حالات تھے, آج حالات بدل گئے ہیں. لوگ بدل سکتے ہیں, لیکن انجیل کا پیغام نہیں بدلتا, نجات کا پیغام نہیں بدلتا. اور نجات کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کی اہمیت کو سمجھیں, ان کی ویلیو کو سمجھیں, which is most important, لوگوں سے پیار کریں. مقدس متی کا انجیلی میں اس کا 22 باب اس کی 36 سے 40 آیت میں خداوند کا پاک کلام بتاتا ہے. اس سے پوچھا کہ حکم کیا ہے؟ خداوند نے 2 بڑے حکم دیے. Love thy neighbor with all your power. اپنے پڑوسی سے محبت کریں. اور اس کی معنی دوسرا حکم یہ ہے, love thy God with all your power, with all your might, with all your strength. خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل, اپنی ساری طاقت, اپنی ساری جان سے محبت رکھ. Love towards man and love towards God. یہ خداوند کی خواہش ہے. That's a desire of our Savior Lord Jesus Christ. ہمیں اگر آپ کے اندر واقعی خداوند کے لیے اور خداوند کے لوگوں کے لیے محبت ہے تو یقیناً آپ ان کو تلاش کریں گے, یقیناً آپ ان کو ڈھونڈیں گے. آج میں آپ سے یہی کویسچن دوبارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان تمام باتوں کو سن کر, پیپل آر سو ویلیویبل, خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. His gospel is very valuable. His message is very valuable.
God is looking for his people. وہ بھیڑیں جو کھو چکی ہیں خدا ان کی تلاش میں ہے. Through you and me, God wanted to bring them back. وہ لوگ جو کہ حادثاتی طور پر اپنی کم عقلی سے اپنی بیوقوفی سے کھو چکے ہیں, ہمیں ان کو خدا ان کے پاس لے کر آنا ہے. وہ جو کہ ریئلائز کرتے ہیں اس مصر بیٹے کی مانند کہ میں غلط تھا, مجھے خدا ان کے پاس جانا ہے, ہمیں ان کو ہول ہارٹیڈلی ایکسپٹ کرنا ہے. چاہے وہ کرمینل ہوں, چاہے وہ کتنے بھی برے تھے. ڈونٹ لک ایٹ دا بیک گراؤنڈ آف اینی ون, ڈونٹ لک ایٹ دا پاسٹ آف اینی پرسن کہ جی کل وہ کیا تھا, دیکھیں جی کل تک تو یہ ایسے تھا, آج ایسے آ گیا. بہت دفعہ ہم کہہ لو جی 900 چوہے کھا کے بلی آدمی چل گئی, جانے دے پائی, چھوڑ دو اس کی جان. کل کیا تھا, نو بڈی کین چینج دا پاسٹ. کل تک کوئی گیمبلر تھا, ڈرنکر تھا, کسی مورلٹی میں مبتلا تھا, جو بھی تھا, خداوند ہمارے گناہوں کو حساب میں نہیں لاتا. پاپ خدا نے چپ کے ساڈے سٹے دور دراڑے. ہم لوگوں کی عدالت کرنے بیٹھ جاتے ہیں, ہم لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں, جی دیکھو جی پہلے تو ایسے تھا, پہلے ایسے تھا. عزیزو, خداوند تسبیحوں کو, محصول لینے والوں کو, جیسے بھی وہ تھے, جس حال میں بھی تھے, خداوند نے ان کو بلایا. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. ڈونٹ کنڈیم پیپل, ڈونٹ جج پیپل, لو دیم. ان کو قبول کریں, ان کو گلے لگائیں, ان کی اہمیت کو سمجھیں, ان کی ویلیو کو سمجھیں, اور دیکھیں خداوند کیسے آپ کو اور ان کو برکت دے گا. آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے؟ کیا خوراک, اپنا گھر, اپنے بچے, اپنی بیوی, اپنا شوہر میں بھی. لیکن عزیزو, میں بعض کا سوچتا ہوں اس بات کو کہ جن چیزوں کو ہم بڑی اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں, جب وہ ہمیں چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں, ہے نا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ جی میری لو میرج, وہ جی میری محبت کی شادی, اور پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑے دن بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈائیورس ہو گئی ہے. وہ جو کہ ان کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں, جن کو بڑا پیار شو کرتے ہیں. میں ایک شادی میں تھا تو وہاں بڑا لیوش انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تو ایک گورا دوست میرے پاس کھڑا تھا, اس نے کہا you people, you guys, you are so crazy. Why you are spending that sort of the money in this wedding? It's a gambling. میں نے کہا for you maybe it's a gambling, but for us it's very important event, you know. تو کہتا ہے کہ یار دیکھو آج کل جو ماحول ہے اس میں آپ رلائی نہیں کر سکتے. میں نے کہا why you are saying that? کہتا کہ اب دیکھو اس کنٹری میں یہ لا ہے کہ اگر آپ کا گھر ہے اور اگر آپ نے ڈائیورس ہو گئی ہے تو آپ کی جو اسپاؤز ہے یا آپ کا اسپاؤز ہے وہ ایکول رائٹس ہوتے ہیں اس کے, وہ اس میں پراپرٹی آپ کو شیئر کرنا پڑتی ہے. تو کہتا ہے کہ I don't want to take the risk because I'm saving my money and I'm keeping all these things. تو کل کو پیسہ ہو جاتا ہے تو why I should take the risk? So people, they are so possessive, they are so self-centered کہ جی اگر میں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا, میری دولت کا کیا ہوگا, میری پراپرٹی کا کیا ہوگا. Because for them these things are very important. ہم سوچتے ہیں کہ یہ وہ آج چرچ چلے جائیں گے, آج عبادت کریں گے تو میرا وہ میں نے جانا تھا, وہ میرا فلاں پروگرام تھا, وہ میرا بزنس, میری بزنس میٹنگ تھی. That is idol worship. یہ بت پرستی ہے. وہ چیزیں جو جن کو ہمیں سیکنڈری حیثیت دینی چاہیے, ہم ان کو فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں. اور یہی بت پرستی ہے کہ جہاں پر خداوند کو ہمیں اہمیت دینی چاہیے, اس کی خوشنودی چاہیے, وہاں پر ہم اپنی خوشنودی چاہتے ہیں, اپنے دوست کی خوشنودی چاہتے ہیں, اپنے عزیز رشتے دار. وہ جی میرے کوئی گیسٹ آ گئے تھے اس لیے میں چرچ نہیں آیا, وہ جی میرے گھر میں آج پارٹی تھی تو پادری صاحب میں اس لیے عبادت کے لیے نہیں آیا. That day belongs to God. That time belongs to God. کہ جی آج مجھے دیر ہو رہی تھی, میری میٹنگ تھی تو میں اس لیے صبح دعا نہیں کر سکا, میں جلدی نکل گیا تھا. جی رات کو بس میں نیوز دیکھ رہا تھا, نیوز دیکھتے دیکھتے مجھے نیند آ گئی, میں دعا نہیں کر سکا. It's happening every day.
عزیزوں، ہماری خوشی کس بات میں ہے؟ کیا ہماری خوشی خدا کی خوشی میں ہے؟ خداوند نے ہماری خوشی کے لیے سلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی اور اپنے آپ کو دے دیا۔ عبرانیوں کا خط کا مثلا میں بتاتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والی یسوع کو تکتے رہو۔ ہمیں اس پر نگاہ کرنی ہے کہ اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے جان دی تاکہ ہم خوش رہیں۔ وہ کلام کہتا ہے کہ خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ وہ ہماری خوشی کے لیے سلیب پر چڑھ گیا، اور ہماری خوشی کس بات میں ہے؟ دوسروں کو خوش کرنے میں، دوسروں کو ناراض نہ ہو جائیں کہ جی میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، ہمارے چرچ کی بڑی اچھی فیملی ہے، بہت چاند، وہ ابھی تو بیچارے چرچ میں نہیں آ پا رہے ڈیو ٹو ہر سکنس، لیکن وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ریلیٹیوز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو یہ کہا ہوا کہ نو وے آن سنڈے آئی ایم ناٹ اویلیبل، دیٹس مائی چرچ ٹائم، اور ان کو چرچ آنے میں تقریباً 1 گھنٹہ ان کو لگتا ہے، 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے لوگوں کو کہا کہ نو، میں سنڈے کو آپ سے نہیں مل سکتی، میں نے چرچ جانا ہے، دیٹس مائی پریورٹی۔ ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہم اپنی پریورٹی کیوں نہیں سیٹ کرتے؟ اگر کسی نے آنا ہے تو او ہاں سنڈے کو میری چھٹی ہے، آپ آ جانا، میں گھر پہ ہوں گا۔ پھر ہم کہتے ہیں جی بھائی صاحب وہ مشکلات ہی نہیں ختم ہو رہی، پریشانی بڑی ہے، کیونکہ ہم خداوند کی خوشی نہیں چاہتے، ہم اپنی خوشی چاہتے ہیں۔ میں چھوٹا سا واقعہ سنا کر اس بات کو ختم کروں گا۔ پاسٹر بینی ہن ایک جب کنونشن پر تھے تو کوئی وہاں پر جو ہے وہ کام نہیں ہوا، تو انہیں واقعہ بتایا، کہتے ہیں کہ میں ڈنر ٹیبل پہ تھا اور وہاں پر جتنے بھی وہ پاسٹر وغیرہ تھے، باقی جو لوگ تھے، وہ ڈگنیٹیز وہ بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خداوند کی آواز آئی کہ اٹھ اور دعا کر۔ تو کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ خداوند میں تو مطلب ڈنر ٹیبل پہ ہوں، اٹس ویری آکورڈ کہ یہ ایتھیکلی دس از ناٹ رائٹ کہ میں اٹھ کے جاؤں اور کھانے کی ٹیبل سے اور باقی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چھوڑ کے نہیں جا سکتا بیکاز آئی ایم دی چیف گیسٹ۔ تو اس نے دوبارہ خداوند سے کہا، وہ نہیں اٹھ کر گئے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں کنونشن پہ گیا تو وہاں پر جب میں نے ہیلنگ منسٹری کے لیے لوگوں کو بلایا، there was a large crowd، لیکن کہتے جب میں نے آلٹر کال دی، لوگوں کو کہا کہ آئیں، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں ہیلنگ کے لیے، کہتے لوگ آئے لیکن کوئی شفا کا کام ہی نہیں ہوا، کسی کو کوئی ہیلنگ نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے جب لوگوں کو کہا کہ اگر کوئی گواہی دینا چاہتا ہے تو آپ آگے آئیں، nobody came on the front۔ کہتا ہے میں رو پڑا، why God, why it's happening, why people not coming on the front؟ because یہ اس کا ایک سٹائل تھا کہ لوگوں کو قائل کرنے کا، منسٹری کا۔ تو خداوند نے اسے کہا کہ یاد کر کہ جب میں نے تجھے ڈنر ٹیبل پہ یہ کہا تھا کہ اٹھ کے دعا کر، تو تو نے اپنی عزت کو سوچا تھا، تو نے میری بات کو نہیں مانا تھا۔ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ کہا کہ تو وہاں پر یہ سوچ رہا تھا کہ جی میری بےزتی ہو جائے گی، تو نے میری بات نہیں مانی، تو اب بھگت۔ تو کہتا پھر میں نے خدا سے معافی مانگی، توبہ کی، اور کہتا کہ جب نیکسٹ میٹنگ ہوئی تو there was a large crowd، لوگوں نے شفا بھی پائی، لوگ جو ہیں انہوں نے گواہیاں بھی دی۔ یہ بات ہے جب خدا پکارتا ہے ہم اسے کہیں فرما، کیونکہ تیرا بندہ تیری بندی سنتے ہیں۔ جب تک خدا مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، شریر اپنی راہوں کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو۔ عیسائی یہ فرماتے ہیں۔ خداوند بلاتا ہے، ہمیں اس کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے۔ خداوند حکم دیتا ہے، ہمیں اس کو ماننے کی ضرورت ہے، اور اس کا حکم بالکل سادہ ہے، love thy God and love thy neighbor and look after the people because they are so valuable. May God bless you. That is the important thing for God, to take care of one another. May God bless you. آمین۔ آئیے دعا مانگے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہماری صورت اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے اور ہم ہمیشہ تیرے سامنے رہتے ہیں۔ خداوند تو نے ہماری اس قدر فکر کی کہ تو نے انسانی جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آ گیا۔
खुदावन हमें सिखा कि हम भी एक दूसरे की फिक्र करें, और प्यारे खुदावन हम दूसरे लोगों को भी तेरे पास लाने का वसीला बने। खुदावन आज की सारी इस टीचिंग के लिए, सारी अनॉइंटिंग के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। हम इस वक्त तमाम बीमारों को तेरे तख्त के सामने लाते हैं। खासतौर पर खुदावन हम दुआ करते अपने भाई मजीद मसीह के लिए, जिनका आज हार्ट का ऑपरेशन है। खुदावन तू डॉक्टरों को अपनी समझ और अकल देना, और प्यारे खुदावन भाई मजीद को तेरे पाक खून में छुपाते हैं। इसी तौर से खुदावन हम आज उन तमाम बिजनेसमैन को, उन तमाम लोगों को जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं, उनको तेरे तख्त के सामने लाते हैं। वो तमाम लोग जो कि आज एक दूसरे के साथ मिलना चाहते हैं इस लॉकडाउन के बाद, है खुदावन इस लंबे अरसे के बाद, यार खुदावन तू उन्हें अपनी पनाह में लेना, और हर तरह की वबा से, दुख से, हादसे से, बीमारी से हम सबको बचा के महफूज रख। इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। खुदावन हम प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इसी तौर से हम शाही खानदान के लिए जो कि खुदा से बड़े क्राइसिस में है, खुदा हम प्रिंस के लिए जिन्हें खुदा तूने अपने पास बुला लिया, प्रिंस फिलिप की सारी डेडिकेशन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उनके घराने के लिए तेरी तसल्ली चाहते हैं। खुदा हम सबके साथ हो, हमारे घरानों को बरकत दे। और मैं खास तौर पर हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, एक एक खानदान के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, अपने घराने के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। प्यारे यीशु, मैं दुआ करता हूँ तमाम दोस्तों अजीजों के लिए जो कि सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी सारी जरूरियात को पूरा कर, सबको बड़ी बरकत दे। तेरे यीशु नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ, और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और आप खुद भी इस चैनल को देखा करें, बाइबल टीवी ग्लोबल को। ये आप वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, www.bibletvglobal.com। इसके अलावा यूट्यूब पर ये 24/7 मौजूद है, फेसबुक पर मौजूद है, एप्पल टीवी, और आपके पास जो एंड्रॉयड है फोन या एप्पल फोन है उस पर फ्री ऐप है, वहां पर आप इसको देख सकते हैं। और जो एप्पल टीवी है उस पर भी आप इसको देख सकते हैं, बाइबल टीवी को। तो ये तमाम माध्यम हैं जिनसे आप इस चैनल को देख सकते हैं, और इसको सपोर्ट भी करें, इसके लिए दुआ भी करें। आपके हदिया जात, आपके गिफ्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप जरूर इस चैनल को सपोर्ट करें। हमारी वेबसाइट पे जाएं, या अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो जरूर मुझसे रब्ता करें। मेरा नंबर है 00447718992824। तो आप इस चैनल को, जो कि आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट करें, इसकी माली मदद करें, ताकि ये काम और भी ज्यादा आगे बढ़ सके। 4 साल से हम इस चैनल के जरिए आप तक पहुंच रहे हैं, खुदा की खिदमत कर रहे हैं। तो मुझे आपकी मदद की जरूरत है, आपकी सपोर्ट की जरूरत है, आपकी दुआओं की जरूरत है। तो प्लीज जरूर हमारी मदद करें ताकि हम इस काम को और भी ज्यादा बेहतर तौर से कर सकें। खुदा आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे।